ड्रामा मेरी जिंदगी है तो कि पूरी कहानी घूमती है सिर्फ एक फैसले के गिर्द। जी हाँ, सिर्फ एक फैसला, और वो फैसला सब कुछ बदल कर रख देता है। और ये फैसला आता कहाँ से है? मरकजी किरदार कामयार की ज़बान से, जब वो अचानक सबके सामने एक ऐसा ऐलान करता है जो सबको हिलाकर रख देता है। देखें, ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक जलजले की तरह था। इस एक फैसले से खानदानी इज्जत, भूला भिसरा माजी और रिश्तों का भरोसा सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो आइए जरा तफसील में चलते हैं और देखते हैं कि कामयार के इस ऐलान के फौरन बाद आखिर हुआ क्या। घर वालों के लिए तो ये एक धमाके से कम नहीं था। उन पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। उन्हें लगा कि कामयार ने ये क्या कर दिया, ये तो एक जल्दबाजी का फैसला है, और वो जिस मुश्किल से थोड़ा संभला था अब वापस अपनी पुरानी लापरवाही की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ कामयार एक बहुत ही कमाल की चाल चलता है। वो कोई बगावत नहीं करता, बल्कि बड़ी समझदारी से गेंद अपने वालिदैन के पाले में डाल देता है। वो कहता है, मोहब्बत तो मैं आयरा से ही करता हूँ, लेकिन फैसला आप लोगों का ही आखिरी होगा। और बस यहीं से शुरू होती है असल जंग खानदानों को मनाने की, और वो भी दो अलग अलग महाजों पर। कामयार के वालिदैन की सोच में तब्दीली बहुत ही दिलचस्प है। पहले तो वो सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर वो देखते हैं कि कामयार कितना बदल गया है। वो जिम्मेदार हो गया है, बिजनेस संभाल रहा है, सबका ख्याल रख रहा है, और उन्हें समझ आ जाता है कि इस सारी मुस्बत तब्दीली के पीछे कोई और नहीं बल्कि आयरा है। तो बस वो पुरानी बातें भूलकर मान जाते हैं। दूसरी तरफ आयरा के वालिद एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल कदम उठाते हैं। उन्होंने किसी और से अपनी बेटी का वादा किया होता है, लेकिन वो इस वादे को तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी की खुशी को सबसे ऊपर रखते हैं और कामयार में आई तब्दीली को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं, वहीं कामयार का माजी एक तूफान बनकर वापस दरवाजे पर दस्तक देता है। और ये कोई एक दुश्मन नहीं है, ये तो 3 तरफ से हमला होता है। एक तरफ आयरा का ठुकराया हुआ रिश्ता खावर, दूसरी तरफ कामयार की पुरानी मंगेतर फारिया, और फिर माजी से आई एक पुरस्रार औरत। ये तीनों मिलकर इस रिश्ते को ख़त्म करने पर तुल जाते हैं। माफ़ी तलाफ़ी के लिए एक मीटिंग रखी जाती है, लेकिन वहाँ खावर सबके सामने कामयार की बेइज्जती करके माहौल को एकदम ख़राब कर देता है। मगर यहीं पर पुराने और नए कामयार में फर्क साफ नजर आता है। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर आयरा के दिफा में खड़ा हो जाता है। वो ये साबित कर देता है कि अब उसकी जिंदगी में सबसे अहम कौन है और क्या है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बाहर के दुश्मनों से बड़ा खतरा खुद कामयार की एक गलती बन जाती है। एक ऐसी गलती जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बुहरान खड़ा कर देती है। तो होता यह है कि कामयार अपनी पुरानी मंगेतर फारिया की पार्टी में चला जाता है। वहाँ सिर्फ एक ड्रिंक के बहाने वो इतना भी लेता है कि उसे होश ही नहीं रहता, और फिर इसी हालत में वो जिद करता है कि उसे आयरा के घर छोड़ा जाए। और नतीजा, आयरा के वालिद उसे इस हालत में दरवाजे पर देखते हैं और उनका दिल टूट जाता है। वो सख्त गुस्से में होते हैं। अगली सुबह कामयार को तो कुछ याद ही नहीं होता। उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब बार बार फ़ोन करने पर भी जवाब ना मिलने पर आयरा खुद उसे लेने उसके घर पहुंच जाती है। ये सबके लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी वाला लम्हा था। कामयार गड़गड़ाता है, माफ़ी मांगता है, कस्में खाता है, और यहाँ आयरा एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल फ़ैसला करती है। वो इस कामयार पर भरोसा करने का इंतखाब करती है जिससे उसने मोहब्बत की थी, और उसे एक आखिरी मौका दे देती है। माफ़ी तो मिल गई और शादी की तैयारियां भी दोबारा शुरू हो गईं, लेकिन उस एक रात की गलती का साया वो उनके रिश्ते पर मंडलाता रहता है। ख़ास तौर पर आयरा के वालिद की तरफ से एक बहुत सख्त वार्निंग आती है। वो कामयार को साफ साफ कह देते हैं कि उनका भरोसा अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ, और अगर आइंदा उनकी बेटी को कोई भी तकलीफ पहुंची तो वो ये भी भूल जाएंगे कि वो इसका शौहर है। इस सारी टेंशन के बावजूद दोनों खानदान शादी को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। खासकर कामयार के घर वाले आयरा को अपने घर का सुकून और खुशकिस्मती मान चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि शादी के बाद कामयार हमेशा के लिए सुधर जाएगा। शादी में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। कामयार ऊपर से तो बहुत खुश नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी घबराया हुआ है। उसके अंदर का पुराना और नया इंसान, उनके बीच एक जंग अभी भी जारी है। तो वो शादी के बंधन में तो बंधने जा रहे हैं, लेकिन असल सवाल
وہیں کا وہیں ہے۔ کیا ایک ایسی محبت جس کی بنیاد اتنی نازک ہو کبھی واقعی محفوظ رہ سکتی ہے؟ کیا کامیار کی یہ تبدیلی سچی اور پکی ہے، یا پھر تاریخ خود کو دہرائے گی اور ماضی کسی نہ کسی موڑ پر آ کر سب کچھ تباہ کر دے گا؟ آج ہم ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کہ دنیا کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ جی، ہمارے پاس اس کی 14ویں سے 17ویں قسط کے ٹرانسکرپٹس موجود ہیں جو کامران اور آئرہ کی شادی تک کے سفر کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم اقساط ہیں۔ بالکل۔ لیکن ہم صرف کہانی نہیں دہرائیں گے، بلکہ اس کے پیچھے جو سوالات ہیں انہیں کھنگالیں گے۔ آج کی ہماری کھوج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کامران کی شخصیت میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ کتنی حقیقی ہے اور کتنی دکھاوا۔ ہاں، ان کرداروں کو کن اندرونی اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور محبت کے اس دعوے کی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ تو چلیں اس سب کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ ان اقساط میں کہانی صرف محبت سے آگے بڑھ کر بھروسے، معافی اور انسانی کمزوریوں کے امتحان تک پہنچ جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے ایک دھماکے سے۔ کامران جو ابھی کاروبار میں سنجیدہ ہوا ہے، اچانک اپنے والدین کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ آئرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جی، یہ ان کے لیے ایک جھٹکا تھا، خاص طور پر اس کی والدہ کے لیے، جنہیں لگا کہ وہ پہلی بار زندگی میں ذمہ دار ہو رہا ہے۔ ان کا پہلا رد عمل صاف انکار تھا۔ یہاں جو چیز سب سے دلچسپ ہے وہ کامران کا انداز ہے۔ جی، وہ ایک بگڑے ہوئے امیر لڑکے کی طرح مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ ایک سمجھدار شخص کی طرح رضامندی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں آپ کی اور آئرہ کے والدین کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ یہ ایک بہت ہوشیار حکمت عملی ہے۔ یعنی وہ فیصلہ کرنے کا بوجھ اپنے والدین پر ڈال دیتا ہے۔ بالکل، اور خود کو ایک فرمانبردار بیٹے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور یہ حکمت عملی کام بھی کر گئی۔ بعد میں جب اس کے والدین، جو خود آپس میں ٹھیک سے بات تک نہیں کرتے، اس موضوع پر بات کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ اس کی مثبت تبدیلیوں کو نظر انداز نہیں کر پاتے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ وہ کاروبار سنبھال رہا ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، سب کا خیال رکھتا ہے۔ ہاں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس ساری تبدیلی کی جڑ آئرہ ہے۔ ان کا وہ جو مکالمہ ہے نا، یہ تبدیلی کیا کم ہے، وہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک اعتراف ہے۔ وہ مان رہے ہیں کہ جس لڑکے کو وہ بدل نہیں سکے اسے ایک لڑکی نے بدل دیا ہے۔ صحیح۔ اسی ایک نقطے پر وہ اس رشتے کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دراصل اپنے بیٹے کی اس نئی بہتر شخصیت کو کھونا نہیں چاہتے۔ لیکن ہر مثبت تبدیلی کسی نہ کسی کو منفی طور پر ضرور متاثر کرتی ہے۔ بالکل۔ کامران کے اس فیصلے نے 2 اور زندگیوں میں طوفان کھڑا کر دیا، خاور اور فاریہ۔ پہلے خاور کی بات کرتے ہیں، جس کا رشتہ آئرہ کے لیے آیا تھا، جو بظاہر ایک بہترین انتخاب تھا، امریکہ میں مقیم، مستحکم۔ جی، لیکن آئرہ کے والد ڈاکٹر عرفان کو شروع سے ہی کچھ بے چینی تھی۔ ڈاکٹر عرفان کا کردار یہاں ایک جدید باپ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ وہ بیٹی کے لیے مالی تحفظ سے زیادہ اس کی ذہنی خوشی کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب وہ مشورہ مانگتے ہیں تو انہیں ایک بہت گہری بات کہی جاتی ہے، تھوڑا سا درد زندگی بھر کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ بالکل، یہ جملہ ان کے فیصلے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ وہ ایک محفوظ لیکن بے چین مستقبل پر ایک غیر یقینی مگر پرسکون حال کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے فاریہ، ہاں، جس کا درد بہت ذاتی اور گہرا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی شادی کامران سے ہی ہوگی۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو اس کا رد عمل صرف غصہ نہیں بلکہ ایک وجودی بحران ہے۔ جی، وہ اپنے باپ سے روتے ہوئے کہتی ہے، کامران کسی اور سے شادی کر رہا ہے، اس نے مجھے مسترد کر دیا، سب مجھے مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ سب کا لفظ یہ اس کے ماضی کے زخموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل۔ کہانی میں یہ دونوں کردار، خاور اور فاریہ، صرف مسترد شدہ عاشق نہیں ہیں۔ یہ کامران اور آئرہ کے لیے فوائل یعنی متضاد کرداروں کا کام کرتے ہیں۔ خاور کامران کا الٹ ہے، بظاہر مستحکم لیکن اندر سے کھوکھلا اور اناپرست۔ اور فاریہ آئرہ کی محبت کی مضبوطی کو چیلنج کرنے والی سب سے بڑی قوت بن کر ابھرتی ہے۔ یہ تصادم ہمیں ریسٹورنٹ والے منظر میں صاف نظر آتا ہے، جب خاور اور کامران کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ہاں، خاور کا رویہ انتہائی جارحانہ ہوتا ہے۔ وہ کامران کو لوزر کہتا ہے، اسے دھکے دیتا ہے۔ کامران آئرہ کے کہنے پر پہلے تو ضبط کرتا ہے، لیکن کب تک؟
جب خاور آئرہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو کامران اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور اسے تھپڑ مار دیتا ہے۔ جی، اور وہ جو کہتا ہے یہ جو لڑکی ہے نا، یہ زندگی ہے میری اور اس کے خلاف میں کچھ نہیں سن سکتا، یہ اس کے جذبات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ کرتا تو ہے، لیکن یہاں ایک سوال بھی اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی ہیروئزم ہے یا اپنے ماضی کی ایک جھلک؟ مطلب وہ تشدد کا سہارا لے رہا ہے جو اس کے پرانے کامران کی نشانی ہے۔ ایک طرف وہ آئرہ کا دفاع کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اسی رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے جسے وہ پیچھے چھوڑنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ صحیح۔ اس کا یہ کہنا کہ میں کافی سدھر گیا ہوں، لیکن تم جیسے لڑکوں سے تمہارے لیول پر آ کر ہی بات کرنی پڑتی ہے، یہ اس کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابھی بھی پرانی جبلت اور نئی شخصیت کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور اس واقعے کے بعد خاور کی ماں کا رد عمل بھی بہت شدید ہوتا ہے۔ وہ آئرہ کے گھر والوں پر الزام لگاتی ہیں کہ انہیں ایک متبادل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لیکن فاریہ کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہاں، جب وہ کامران سے براہ راست ملتی ہے تو کامران کا جواب اس کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک اہم لمحہ ہے۔ وہ فاریہ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دیتا۔ وہ صاف کہتا ہے، محبت کسی وجہ سے نہیں ہوتی، تم سے نہیں ہوئی ہے، آئرہ سے ہوئی ہے۔ وہ ایک واضح حد قائم کرتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آئرہ اسے کبھی پسند نہ بھی کرتی تو وہ ساری زندگی انتظار کرتا لیکن اسے تنگ نہ کرتا۔ یہ اس کے کردار کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ محبت کو ملکیت نہیں سمجھتا۔ تو کامران کی تبدیلی کا سفر جاری ہے، لیکن اس کا ماضی ایک بھوت کی طرح اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ بالکل۔ جولری شاپ پر ایک نامعلوم عورت کا آئرہ کو یہ کہنا کہ کامران شادی کرنے والا لڑکا نہیں ہے، صرف ایک ڈائیلاگ نہیں بلکہ یہ کامران کے ماضی کی اجتماعی آواز ہے جو آئرہ کے کان میں پڑتی ہے۔ اور آئرہ کا رد عمل بھی قابل غور ہے۔ وہ ڈرتی ہے لیکن وہ بھاگتی نہیں ہے، وہ کامران سے براہ راست سوال کرتی ہے۔ اور کامران یہاں بھی انکار نہیں کرتا، وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے بدلا ہے۔ اس کا وعدہ آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا ہوگا بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہے کہ وہ ہر دن خود کو ثابت کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ جی، لیکن اس وعدے اور اس کی تبدیلی کا سب سے بڑا امتحان تب آتا ہے جب فاریہ اسے ایک پارٹی میں بلاتی ہے۔ ہاں، وہ اکیلا جاتا ہے اور وہاں پرانی صحبت میں پڑھ کر نشے میں دھت ہو جاتا ہے اور آدھی رات کو آئرہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ لمحہ کہانی کا سب سے بڑا دھچکا ہے۔ یہ واقعہ کامران کی تبدیلی کی نزاکت کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس کی نئی شخصیت بیرونی محرک یعنی آئرہ کی محبت پر مبنی ہے، اندرونی عزم پر نہیں۔ صحیح۔ جب وہ محرک یعنی آئرہ موجود نہیں ہوتا اور پرانا ماحول واپس آتا ہے تو وہ فوراً اپنی پرانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک غلطی نہیں بلکہ اس کے کردار کے بنیادی تضاد کا ثبوت ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی تبدیلی کی بنیاد ابھی کتنی کمزور ہے۔ یہ ایک بہت بھاری لمحہ تھا۔ یہاں تھوڑا رک کر ڈاکٹر عرفان کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ ایک باپ کے لیے اس صورتحال کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا؟ بہت مشکل۔ وہ غصہ کر سکتے تھے، رشتہ توڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جس صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا وہ غیر معمولی ہے۔ بالکل، ڈاکٹر عرفان اس صورتحال کو بہت احتیاط سے سنبھالتے ہیں۔ وہ کامران کو اس کی حالت میں کچھ نہیں کہتے، اسے عزت سے گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور گاڑی میں کامران کا نشے کی حالت میں بار بار یہ کہنا کہ میں بدل گیا ہوں صرف آئرہ کے لیے، یہ ایک المناک سچائی ہے۔ وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس کی تبدیلی کی وجہ وہ خود نہیں، آئرہ ہے۔ اگلے دن جب کامران کو ہوش آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ آئرہ شدید غصے میں ہوتی ہے۔ جب کامران ڈاکٹر عرفان سے معافی مانگنے جاتا ہے تو وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی فاریہ کی سازش کا شکار بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، یہاں فاریہ کا کردار ایک چالاک منصوبہ ساز کے طور پر سامنے آتا ہے۔ وہ کامران کو یہ کہہ کر گمراہ کرتی ہے کہ وہ خود آئرہ کے گھر جانے کی ضد کر رہا تھا، جبکہ وہ اسے ایک آفٹر پارٹی میں لے جا رہی تھی۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب صرف جذباتی نہیں بلکہ حسد میں حساب کتاب سے کام لے رہی ہے۔ اور ڈاکٹر عرفان کا کامران سے یہ کہنا، میرا بالکل بھی دل نہیں مان رہا کہ میں تمہاری بات پر اعتبار کروں، یہ کامران پر بنے اعتماد کے ٹوٹنے کی آواز ہے۔ وہ رشتہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کی خوشی کی وجہ سے بچاتے ہیں۔
یہ کہانی صرف جوڑے کی نہیں بلکہ دو خاندانوں کے سفر کی بھی ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف کامران کا خاندان ہے جو آئرہ کو مکمل طور پر قبول کر لیتا ہے۔ اس کی ماں کا یہ کہنا کہ ہمارے گھر میں جو سکون واپس آ رہا ہے وہ آئرہ کی وجہ سے ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دادی کا آئرہ کو اپنی شادی کا جوڑا دینا وہ صرف ایک رسم نہیں ہے، وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو ذمہ داری سونپنے کی علامت ہے۔ جی، یہ آئرہ کی مکمل قبولیت ہے۔ اور جب دادی کامران کے بچپن کا راز کھولتی ہیں، اوہ ہاں، وہ لمحہ جب دادی نے کامران کے بچپن کا راز کھولا تو مجھے پہلی بار کامران کے کردار سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ صحیح۔ اس سے پہلے وہ صرف ایک بگڑا ہوا امیر لڑکا لگتا تھا، لیکن اس ایک لمحے نے اس کے پورے کردار کو ایک نیا زاویہ دے دیا۔ یہ جاننا کہ وہ اپنے والدین کے جھگڑوں کی وجہ سے صحیح پرورش سے محروم رہا، اس کے باغی رویے کو جواز تو نہیں دیتا، لیکن اس کی وضاحت ضرور کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ کہانی کا سب سے اہم انکشاف ہے۔ دادی آئرہ سے گزارش کرتی ہیں، اسے دوبارہ بدلنے مت دینا۔ اس ایک جملے میں ایک التجا بھی ہے اور ایک وارننگ بھی۔ وہ جانتی ہیں کہ کامران کی بنیاد کمزور ہے اور اسے مسلسل سہارے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے برعکس آئرہ کی ماں کا رویہ ہے جو اس نشے والے واقعے کے بعد مزید شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ آئرہ کو مشورہ دیتی ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر دوبارہ سوچے، جو کہ ایک ماں کا فطری رد عمل ہے۔ اور ان دونوں خاندانوں کے بیچ میں کھڑے ہیں آئرہ اور ڈاکٹر عرفان۔ آئرہ اپنے فیصلے پر قائم ہے جو اس کی محبت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، جی، لیکن ڈاکٹر عرفان کی کشمکش سب سے گہری ہے۔ وہ اپنے بیٹی کی خوشی بھی چاہتے ہیں اور اس کے مستقبل کے لیے خوف زدہ بھی ہیں۔ کامران کو ان کی وارننگ، اگر میری بیٹی کو تمہاری وجہ سے دکھ پہنچا تو میں اس بات کا لحاظ نہیں کروں گا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، یہ ایک باپ کی محبت اور اس کے خوف دونوں کا اظہار ہے۔ تو ان اقساط کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی تک کا یہ سفر پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک کٹھن امتحان ہے جہاں کامران کی خود کو بدلنے کی کوشش کو اس کے ماضی، اس کی اپنی کمزوریوں اور دوسروں کی سازشوں سے مسلسل خطرہ ہے۔ تو مرکزی کشمکش اب یہ نہیں کہ وہ شادی کریں گے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا کامران کی تبدیلی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ اور پارٹی والا واقعہ ایک بہت خطرناک سچائی سامنے لاتا ہے کہ وہ کتنی آسانی سے پرانی راہ پر واپس جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو یہاں ہم ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ شادی کی تقریب سے ٹھیک پہلے ختم ہوتی ہیں۔ جی، فاریہ اور خاور اب مل کر سازش کر رہے ہیں اور کامران کی کمزوری بھی سب کے سامنے آ چکی ہے۔ تو حتمی سوال یہ نہیں ہے کہ کامران فاریہ اور خاور کو ہرا پائے گا یا نہیں۔ تو اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، کیا محبت کسی انسان کو بنیادی طور پر بدل سکتی ہے، یا یہ صرف ایک عارضی مرہم ہے جو پرانے زخموں کو وقتی طور پر چھپا لیتا ہے؟ کامران کی آنے والی زندگی اسی سوال کا جواب ہوگی۔ دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم انسانی نفسیات کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کر رہے ہیں، محبت کے نام پر ہونے والی تبدیلی۔ ہمارے سامنے کامیار کا کردار ہے، ایک ایسا شخص جو پہلے اپنی لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن آئرہ کی محبت نے اسے بظاہر ایک ذمہ دار اور پختہ انسان میں بدل دیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، یہاں تک کہ شادی سے صرف 3 دن پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس پوری تبدیلی پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ تو آج کی گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے کہ کیا کامیار کی یہ تبدیلی حقیقی اور اس کی شخصیت کا مستقل حصہ بن چکی ہے، یا یہ محض ایک سطحی دکھاوا تھا جو پہلے ہی دباؤ میں بکھر گیا؟ بالکل، میں اس نظریے کی وکالت کروں گی کہ کامیار کی تبدیلی اس کی سچی محبت کا ثبوت ہے، اور حالیہ واقعہ اس کی ذاتی ناکامی سے زیادہ ایک بیرونی سازش کا نتیجہ تھا۔ اور میں اس کے برعکس یہ دلیل دوں گا کہ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کی تبدیلی کی جڑیں گہری نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو بیرونی محرکات پر منحصر ہے، اور جیسے ہی وہ محرک خطرے میں پڑتا ہے، اس کی پرانی غیر ذمہ دار شخصیت فوراً واپس آ جاتی ہے۔ دیکھیں، میں اس تبدیلی کو حقیقی اس لیے سمجھتی ہوں کیونکہ اس کے اثرات صرف اس کے رویے تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس کی پوری زندگی پر نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنے والد کا کاروبار سنجیدگی سے سنبھالنا شروع کر دیا، جو وہ پہلے کبھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے اپنے خاندان، خاص طور پر اس کے والد سہیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے ساری زندگی دیکھا ہے، اور وہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ آئرہ نے اسے بدل دیا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی گواہی تو آئرہ کے والد ڈاکٹر عرفان کی طرف سے آتی ہے۔
وہ ایک سمجھدار اور تجربہ کار انسان ہے اور شروع میں کامیار کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے خاور جیسے بظاہر محفوظ رشتے کو چھوڑ کر کامیار کو صرف اس لیے قبول کیا کیونکہ انہوں نے خود اس میں ایک مثبت اور حقیقی تبدیلی محسوس کی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب جہاں تک اس پارٹی والے واقعے کی بات ہے، ہم اس کے سیاق و سباق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی عام پارٹی نہیں تھی، یہ فاریہ نے ترتیب دی تھی، ایک ایسی عورت جو کامیار کے انکار کو اپنی توہین سمجھتی تھی۔ یہ ایک جال تھا، کامیار اس جال میں پھنس گیا، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نشے کی حالت میں بھی اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، آئرہ کے پاس جانا۔ یہ اس کی محبت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، اور جب ہوش آیا تو اس نے فوراً جا کر ڈاکٹر عرفان سے معافی مانگی، جو اس کی شرمندگی اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی علامت ہے۔ آپ نے جن نکات کا ذکر کیا وہ بظاہر بہت مضبوط لگتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے پیچھے چھپی نفسیات کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ کسی بھی شخص کی بنیادی شخصیت جو سالوں کے رویوں اور عادات سے بنتی ہے، وہ چند مہینوں میں مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو جاتی۔ جسے آپ حقیقی تبدیلی کہہ رہی ہیں، میں اسے ایکسٹرنسک موٹیویشن یعنی بیرونی ترغیب کی ایک بہترین مثال کے طور پر دیکھتا ہوں۔ کامیار کا اچھا بننا، ذمہ دار ہونا، یہ سب کچھ آئرہ کی منظوری اور اسے حاصل کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ آئرہ اس کی تبدیلی کا مرکز ہے۔ جیسے ہی شادی سے پہلے دوستوں کا دباؤ آیا اور وہ اس بیرونی ترغیب سے لمحہ بھر کے لیے دور ہوا، اس کا پرانا ڈیفالٹ بیہیویئر یعنی فطری رویہ واپس آ گیا۔ لیکن آئرہ کی بہن کا خدشہ بالکل درست تھا کہ بدلنے والے لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار بدلتے ہیں، اور اس واقعے نے اس خدشے کو سچ ثابت کر دیا۔ اس نے نہ صرف ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کی، بلکہ اس کے بعد جو کیا وہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ اس نے آئرہ سے جھوٹ بولا، بیماری کا بہانہ بنایا۔ یہ عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے نزدیک رشتے کی بنیاد میں ایمانداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ محض ایک غلطی نہیں تھی، یہ اس کے کردار کی بنیادی کمزوری کا مظہر ہے۔ پر کیا محبت خود ایک بہت بڑی اندرونی تبدیلی کا محرک نہیں بن سکتی؟ آپ اسے صرف بیرونی ترغیب کہہ کر محدود کر رہے ہیں۔ میں اسے ایک حقیقی ارتقاء کے طور پر دیکھتی ہوں۔ جب اس نے اپنے والدین کے سامنے آئرہ کا دفاع کیا، یا جب وہ خود ڈاکٹر عرفان کے پاس جا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ صرف آئرہ کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں تھی، یہ اس عزم کا اظہار تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے لڑنے اور خود کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی پختگی کا سب سے بڑا ثبوت جیولری شاپ والا واقعہ ہے۔ جب ایک اجنبی عورت نے آئرہ کو اس کے ماضی کا تانا دیا، تو کامیار نے نہ صرف اسے سنبھالا بلکہ وہاں کھڑے ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا، میں نے ماضی میں بہت غلط کام کیے ہیں، وہ غلط کام کبھی غلط لگتے نہیں تھے۔ جب سے تم لائف میں آئی ہو، آئی ہیو بیکم اے ڈفرنٹ پرسن۔ یہ الفاظ کسی ایسے شخص کے نہیں ہو سکتے جو صرف دکھاوا کر رہا ہو، یہ ایک ایسے انسان کی آواز ہے جو خود شناسی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن خود شناسی اور جذباتی عدم استحکام میں فرق ہوتا ہے۔ کامیار کا رویہ محبت سے زیادہ ایک جنون اور ملکیت کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ آئرہ کو ایک ایسی ٹرافی کے طور پر دیکھتا ہے جسے اس نے جیتنا ہے۔ آپ جیولری شاپ والے واقعے کی بات کرتی ہیں، لیکن ریسٹورانٹ والے واقعے کا کیا؟ جب اس نے خاور کو سب کے سامنے تھپڑ مارا، وہ ایک الگ صورتحال تھی۔ آئرہ وہاں صورتحال کو وقار کے ساتھ سنبھالنا چاہتی تھی، لیکن کامیار نے عوامی تماشا لگا کر اپنی جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس کا یہ کہنا کہ یہ جو لڑکی ہے نا، یہ زندگی ہے میری اور اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا میں، یہ ایک متوازن اور پختہ شخص کا بیان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کا رویہ ہے جس کا اپنے جذبات پر کوئی کنٹرول نہیں، جسے ہم لو ایموشنل ریگولیشن کہتے ہیں۔ اس کی یہ نام نہاد تبدیلی صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک حالات اس کے قابو میں ہوں۔ جیسے ہی کوئی چیلنج آتا ہے، چاہے وہ خاور کی صورت میں ہو یا دوستوں کے دباؤ کی صورت میں، اس کا اصل مزاج سامنے آ جاتا ہے۔ نے آئرہ کی توہین کی تھی، اسے دھکا دیا تھا، ایسے میں کامیار کا رد عمل قابل فہم تھا۔ لیکن چلے ہم اصل موضوع پر واپس آتے ہیں، جو کہ پارٹی والا واقعہ ہے۔ آپ اس کی ذاتی ناکامی پر زور دے رہے ہیں، لیکن کیا ہم فاریہ اور خاور کے کردار کو اتنے آسانی سے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں کردار کامیار سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ فاریہ نے جان بوجھ کر ایسی صورتحال پیدا کی جہاں کامیار پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ ایک منظم سازش تھی۔ اچھا،
مان لیا کہ سازش تھی۔ کامیار اس سازش کا شکار ہوا، لیکن اس کی نیت آئرہ کو دھوکہ دینا یا تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ نشے کی حالت میں بھی آئرہ کے گھر جانے کی ضد نہ کرتا۔ لاشعوری طور پر بھی وہ اسی کی طرف کھنچ رہا تھا جو اس کی نئی شناخت کا مرکز ہے۔ اس کا ڈاکٹر عرفان کے سامنے ٹوٹ جانا، ان کی منتیں کرنا، یہ سب اس کی گہری پشیمانی کا ثبوت ہے۔ کیا ایک ایسا شخص جو صرف دکھاوا کر رہا ہو اتنی حقیقی شرمندگی محسوس کر سکتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن کیا سازش کا شکار ہونا کسی کو ذاتی ذمہ داری سے بری الذمہ کر دیتا ہے؟ فرض کریں یہ ایک 100% سازش تھی، ایک جال تھا۔ ایک بدلہ ہوا، پختہ اور ذمہ دار شخص اس جال کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے یا اس میں پھنسنے سے انکار کر دیتا ہے؟ اس کے پاس انکار کرنے کا اختیار تھا۔ وہ پارٹی میں جانے سے منع کر سکتا تھا، وہ شراب پینے سے انکار کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دباؤ کے تحت اس کی قوت فیصلہ کمزور پڑ گئی اور اس نے آسان راستہ اختیار کیا، جو اس کی پرانی شخصیت کا خاصہ ہے۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک بدلے ہوئے انسان کی اصل پہچان کیا ہے؟ یہ کہ وہ غلطی کے بعد معافی مانگ لے، یا یہ کہ وہ پہلی بار میں ہی صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ کامیار نے فیصلہ سازی کے اس امتحان میں بری طرح ناکام ہو کر یہ ثابت کیا کہ اس کی تبدیلی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور جہاں تک ڈاکٹر عرفان کی معافی کی بات ہے، انہوں نے اسے معاف نہیں کیا ہے۔ انہوں نے صرف اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس معاملے کو دبایا۔ ان کے الفاظ بہت واضح تھے، اس بات کا میں نے گھر پہ کسی سے ذکر نہیں کیا ہے، صرف اس لیے کیونکہ آئرہ تمہیں بہت مانتی ہے، اسے بہت دکھ ہوگا۔ یہ بھروسے کی بحالی نہیں تھی، یہ ایک باپ کی مجبوری تھی۔ ان کی اپنی آنکھوں میں جو شک تھا وہ کامیار کے ناقابل اعتبار ہونے کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ اس نے ایک بہت بڑی اور سنگین غلطی کی ہے۔ اس کا فیصلہ غلط تھا، لیکن کیا انسانی فطرت میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو ایک طویل عرصے سے ایک مختلف طرز زندگی کا عادی رہا ہو؟ تبدیلی ایک سیدھا راستہ نہیں ہوتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا وہ شخص اپنی غلطی سے سیکھتا ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ کامیار کے لیے ایک ویک اپ کال ثابت ہو سکتا ہے۔ آئرہ کو کھونے کا خوف اسے مستقبل میں مزید محتاط اور ذمہ دار بنائے گا۔ اس کا خود آئرہ سے یہ سوال کرنا کہ اگر میں پہلے جیسا ہو جاؤں تو تم کیا کرو گی، اس کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں سے واقف ہے اور ان پر قابو پانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ سوال اس کے خوف اور خود کو بہتر بنانے کی خواہش کا اعتراف ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی تبدیلی کو ہلکے میں نہیں لے رہا۔ اسے ایک غلطی کی بنیاد پر مکمل طور پر رد کر دینا ناانصافی ہوگی۔ اندرونی کشمکش کہہ رہی ہیں، میں اسے ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ یعنی خطرے کی گھنٹی سمجھتا ہوں۔ اس کا یہ سوال دراصل اس کے اپنے لاشعوری خوف کا اظہار ہے کہ وہ خود اپنی تبدیلی پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ آئرہ سے پہلے ہی یہ ری ایشورنس یعنی یقین دہانی چاہتا ہے کہ اگر وہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ ذمہ داری کا بوجھ بھی آئرہ پر ڈال رہا ہے۔ اب ہم اس کے مستقبل کے مضمرات پر آتے ہیں۔ آئرہ ایک ایسے شخص سے شادی کرنے جا رہی ہے جس نے شادی سے صرف چند دن پہلے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مشکل وقت میں اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ اس نے نہ صرف ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کی بلکہ اس کے بعد اپنی ہونے والی بیوی سے جھوٹ بولا۔ ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد ہی شادی سے پہلے ایک جھوٹ اور دھوکے پر رکھی جا رہی ہو، اس کا مستحکم کتنا مستحکم ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا جوا ہے جو آئرہ کھیل رہی ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی جوڑ رہی ہے جس کے بار بار بدلنے کا امکان ہے، اور ہر بار اسے واپس ٹھیک کرنے کی جذباتی اور ذہنی ذمہ داری شاید آئرہ پر ہی آئے گی۔ یہ ایک غیر مساوی اور ممکنہ طور پر بہت تکلیف دہ رشتے کی شروعات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک کامیار کی تبدیلی اگرچہ نامکمل ہے اور اس میں خامیاں ہیں، لیکن یہ حقیقی ہے۔ اس کی بنیاد آئرہ کے لیے اس کی گہری اور سچی محبت پر ہے۔ اس کی حالیہ غلطی ایک بھیانک غلطی تھی، لیکن یہ اس کی پوری شخصیت کی عکاسی نہیں کرتی۔ یہ ایک پرانی عادت کا دوبارہ ابھرنا تھا، نہ کہ اس کی نئی شناخت کا خاتمہ۔
اسے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ایک بہتر انسان بننے کا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے ماضی قریب میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بدلنے کی صلاحیت اور خواہش دونوں رکھتا ہے۔ اور میرا موقف یہ ہے کہ کامیار کا حالیہ رویہ ایک سنگین انتباہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الفاظ اور ارادے اپنی جگہ، لیکن کردار کا اصل امتحان عمل سے ہوتا ہے، خاص طور پہ دباؤ کے تحت۔ اس نے ثابت کیا کہ اس کی تبدیلی ناقابل اعتبار ہے، اور اس کا پرانی عادتوں کی طرف لوٹنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئرہ ایک غیر مستحکم اور ممکنہ طور پر تکلیف دہ مستقبل کا خطرہ موڑ لے رہی ہے۔ محبت کسی کو بدلنے کی وجہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس بات کی ضمانت ہرگز نہیں کہ وہ تبدیلی مستقل بھی رہے گی۔ بلا شبہ کامیار کا کردار اتنا سادہ نہیں کہ اسے سیاہ اور سفید میں تقسیم کیا جا سکے۔ اس کی شخصیت میں حقیقی محبت اور گہری کمزوری دونوں پہلو ایک ساتھ موجود ہیں، جو اسے ایک پیچیدہ اور دلچسپ کردار بناتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مواد ہمیں اتنی گہری اور مختلف تشریحات کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ حتمی فیصلہ تو سامعین ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں کامیار کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے مستقبل کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ آج ہم کامران اور آئرہ کی کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی محبت کی داستان ہے جو ماضی کی غلطیوں اور مستقبل کے وعدوں کے بیچ پھنسی ہوئی ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر کامران کا کردار جس کی تبدیلی پر ہی ساری کہانی کھڑی ہے۔ جی، اور میرے خیال میں ہمیں اپنی بات چیت کا آغاز وہیں سے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کامران کے کردار کی تبدیلی کا جو سفر ہے وہ تھوڑا سطحی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی اندرونی کشمکش کہیں نظر نہیں آتی۔ اچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسکرپٹ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ کامران بدل گیا ہے، وہ اب ذمہ دار ہے، بزنس سنبھال رہا ہے، آئرہ کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں ہیں نا، ہمیں دکھایا نہیں جا رہا۔ بالکل، یہ سب ہمیں دوسرے کرداروں کے ذریعے یا بس بیانات کی شکل میں ملتا ہے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں دکھایا جاتا کہ کامران اپنے اندر وہ جنگ کیسے لڑ رہا ہے۔ یہ لکھنے میں ایک بہت عام مسئلہ ہے جسے بتانا دکھانا نہیں کہتے ہیں۔ لکھاری اکثر پلاٹ کو آگے بڑھانے پر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ وہ کردار کے اندرونی سفر کو ڈرامائی شکل دینا بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں بھی شاید یہی ہوا ہے۔ ہمیں نتیجہ تو دکھا رہے ہیں، ایک بدلا ہوا کامران، لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کا جو عمل ہے وہ غائب ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے جب وہ فاریہ کی پارٹی میں جا کر دوبارہ شراب پیتا ہے تو وہ لمحہ ایک المناک ناکامی نہیں جگتا، بلکہ ایک متوقع موڑ لگتا ہے۔ ہاں، ایک متوقع ڈرامائی موڑ۔ ناظرین کو حیرت نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اس کی تبدیلی پر کبھی حقیقی معنوں میں یقین ہی نہیں کیا ہوتا۔ اور اس سے کہانی کی وہ بنیاد ہی کمزور پڑ جاتی ہے جس پر آئرہ کا خاندان بھروسہ کر رہا ہے۔ جی، تو اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ اس کی اندرونی کشمکش کو اس شراب نوشی والے واقعے سے پہلے دکھایا جائے۔ ہاں بالکل، اس سے پہلے دکھایا جائے۔ صرف باتوں میں نہیں، اس کی کچھ ٹھوس مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر فاریہ کی پارٹی والے ہفتے میں ایک مختصر سا منظر شامل کیا جا سکتا تھا۔ کیسا منظر؟ تصور کریں کہ کامران کا کوئی پرانا دوست اسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے پرانی محفل جم رہی ہے، تم کہاں ہو؟ اور کامران ایک لمحے کے لیے ہچکچاتا ہے، اسے وہ دن یاد آتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن پھر وہ مسکرا کر کہتا ہے نہیں یار، اب میری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا منظر ہوتا، لیکن یہ اس کی تبدیلی کو زبانی دعوے سے بڑھ کر ایک حقیقی انتخاب بنا دیتا۔ میں اس میں ایک اور چیز شامل کرنا چاہوں گی۔ کیا ہو اگر وہ صرف انکار نہ کرے بلکہ انکار کرنے کے بعد اسے تھوڑی بے چینی بھی محسوس ہو؟ دلچسپ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فون بند کر کے آئرہ کی تصویر دیکھے اور خود کو یاد دلائے کہ اس نے یہ راستہ کیوں چنا ہے۔ ہاں، یہ اندرونی کشمکش دکھاتا ہے کہ پرانی عادتیں اب بھی سے اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر ایک بہتر راستہ منتخب کر رہا ہے۔ اس سے پارٹی والا منظر 1000 گنا زیادہ طاقتور ہو جاتا۔ بالکل، کیونکہ تب ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ صرف پھسلا نہیں بلکہ ایک حقیقی جنگ ہارا ہے۔ صحیح۔ اور جب کردار کی اندرونی تبدیلی مضبوط نہیں ہوتی تو کہانی کے جو بیرونی واقعات ہیں وہ بھی خود کو دہرانے لگتے ہیں۔ آپ تصادم کے اس چکر کی بات کر رہی ہیں جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جی، کہانی میں بار بار دہرایا جانے والا تصادم اور معافی کا چکر بیانی کی رفتار اور تناؤ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کا ایک پیٹرن ہے نا؟ ہاں، ایک مخصوص پیٹرن ہے۔ کامران کوئی غلطی کرتا ہے، جیسے خاور سے لڑنا یا نشے میں دھت ہونا، اور پھر آئرہ کے والد ڈاکٹر عرفان
شدید پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالکل، پھر کامران بہت معافی مانگتا ہے، وعدے کرتا ہے اور آئرا کی حمایت سے معاملہ وقتی طور پر حل ہو جاتا ہے کہ ہر نئے بحران کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ جی، یہ بیانیے کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہر بار جب کہانی ایک بحران کے بعد خود کو ریسیٹ کرتی ہے تو وہ اپنے داؤ یعنی سٹیکس کو کم کر دیتی ہے، اور ناظرین کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ کامران کی کسی بھی غلطی کا کوئی مستقل نتیجہ نہیں نکلے گا، آخر میں اسے معافی مل ہی جانی ہے۔ تو اس تکرار کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کامران کے اعمال کے نتائج مختلف ہوں اور زیادہ دیر پا ہوں۔ صرف معافی تلافی سے کام نہیں چلے گا۔ نہیں چلے گا، اس کی کسی غلطی کا ایسا ٹھوس نتیجہ نکلنا چاہیے جسے صرف الفاظ سے ٹھیک نہ کیا جا سکے۔ تو آپ کی تجویز کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر جب وہ نشے میں دھت ہو کر آئرا کے گھر پہنچتا ہے، اس واقعے کو کیسے مختلف بنایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، اس منظر میں ڈاکٹر عرفان صرف اپنی اندرونی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور بعد میں کامران کو معاف کر دیتے ہیں۔ جی، اس کے بجائے اگر وہ ایک ٹھوس قدم اٹھاتے تو کہانی کا رخ بدل سکتا تھا۔ مثلاً تصور کریں کہ وہ کامران سے کہتے، مجھے تمہارے وعدوں پر اب بھروسہ نہیں، شادی 1 مہینے کے لیے ملتوی کی جا رہی ہے۔ یہ تو بہت بڑا قدم ہوتا۔ اور وہ مزید کہتے، ان 30 دنوں میں مجھے صرف تمہاری باتیں نہیں بلکہ تمہارا بدلا ہوا رویہ دیکھنا ہے۔ یہ ایک بہترین شروعات ہے۔ اس ایک فیصلے سے فوری طور پر داؤ بلند ہو جاتا ہے۔ اب کامران کو صرف معافی نہیں مانگنی بلکہ خود کو عملی طور پر ثابت کرنا ہے۔ لیکن ہم اسے اور بھی دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ کیا ہوا اگر شادی ملتوی کرنے کا یہ فیصلہ ڈاکٹر عرفان اور آئرا کے درمیان ایک دراڑ ڈال دے؟ اچھا، آئرا شاید اپنے والد سے کہے، آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، آپ نے ہم پر بھروسہ نہیں کیا۔ واہ، یہ تو کمال ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف کامران پر دباؤ بڑھے گا بلکہ آئرا بھی ایک مشکل پوزیشن میں آ جائے گی۔ صحیح، اب اسے نہ صرف کامران کو سنبھالنا ہے بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بچانا ہے۔ اور یہ ایک سادہ غلطی معافی کے چکر کو ایک پیچیدہ خاندانی ڈرامے میں بدل دے گا۔ کہانی میں فوری طور پر کئی نئی پرتیں شامل ہو جائیں گی۔ بالکل۔ اور آئرا کو اس مشکل صورتحال میں ڈالنا دراصل اس کے کردار کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ابھی تک وہ کہانی میں زیادہ تر ایک خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جو ہمارے تیسرے اور آخری نقطے کا مرکز ہے۔ آئرا کی کردار میں قوت عمل کی کمی اسے کہانی کا مرکز ہونے کے باوجود ایک غیر فعال کردار بناتی ہے۔ یعنی وہ کامران کی تبدیلی کا محرک تو ہے۔ ہاں، محرک ہے، لیکن وہ خود کہانی کو آگے نہیں بڑھاتی۔ وہ واقعات پر صرف رد عمل ظاہر کرتی ہے، کامران کے رویے پر، اپنے والدین کے فیصلوں پر اور فاریہ کی چالوں پر۔ ہم شاذ و نادر ہی اسے خود کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہانی کا رخ موڑ دے، ہے نا؟ بالکل، اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ کہانی بظاہر اسی کے بارے میں ہے، لیکن اس کا کردار زیادہ تر کامران کے کردار کو سنوارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آئرا ایک ری ایکٹیو کردار ہے، وہ چیزوں کے ہونے کا انتظار کرتی ہے اور پھر جواب دیتی ہے، جبکہ اسے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ جی، ایک پرو ایکٹیو کردار وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو وقوع پذیر کرواتا ہے، چاہے اس کے نتائج اچھے ہوں یا برے۔ تو اس کو مزید بااختیار بنانے کے لیے تجویز یہ ہے کہ آئرا کو ایک ایسا اہم فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے جو دوسروں کے اثر سے آزاد ہو۔ اسے کہانی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ جی، مثلاً جب کامران پارٹی میں ہوتا ہے اور فون نہیں اٹھاتا تو آئرا پریشان ہو کر اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ ایک رد عمل ہے۔ ہاں، اسے پرو ایکٹیو کیسے بنایا جا سکتا تھا؟ ایک امکان یہ ہو سکتا تھا کہ وہ صرف پریشان ہو کر نہ بیٹھے، وہ کامران کے کسی دوست کو فون کرتی یا سوشل میڈیا پر دیکھتی اور اسے فاریہ کی پارٹی کا پتہ چلتا۔ اچھا، پھر وہ وہاں جانے کا فیصلہ کرتی، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں جانا ایک تصادم کو دعوت دینا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، لیکن اب وہ حالات کا شکار نہیں بلکہ ایک باخبر فیصلہ لے رہی ہے۔ یہ بہتر ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک اور زیادہ ڈرامائی خیال ہے۔ وہ کیا؟ سوچیں اگر آئرا کامران کے اس حرکت سے مایوس ہو کر اور اپنے والد کے رویے سے تنگ آ کر اگلے دن خود فاریہ سے ملنے چلی جائے۔ واہ، یہ ایک انتہائی غیر متوقع اور خطرناک قدم ہوگا۔ جی، وہ معلومات حاصل کرنے نہیں جا رہی بلکہ وہ تصادم کرنے جا رہی ہے۔ اور وہ فاریہ سے کیا کہے گی؟ وہ فاریہ سے کہہ سکتی ہے، تم جو بھی کر لو میں کامران کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تو کہانی کا پورا نقشہ ہی بدل دے گا۔
بالکل، اس ایک منظر سے ہم آئرا کی ہمت، اس کی کمزوری اور اس کی محبت کی گہرائی سب کچھ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسے محض ایک بچائی جانے والی لڑکی کے بجائے اپنی تقدیر کے لیے لڑنے والی ایک مضبوط عورت کے طور پر قائم کرے گا، اور یہ دکھائے گا کہ وہ صرف کامران کی محبت میں گرفتار نہیں، بلکہ وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے خطرہ موڑ لینے کو بھی تیار ہے۔ اور اس کے بعد کہانی کہاں جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا فاریہ اسے کوئی ایسی بات بتا دے گی جو آئرا کو ہلا کر رکھ دے؟ یا کیا یہ ملاقات کامران اور آئرا کے درمیان مزید غلط فہمیاں پیدا کرے گی؟ یہی تو ایک اچھی کہانی کی نشانی ہے، جب کردار کے فیصلے کہانی کو غیر متوقع اور دلچسپ موڑ دیتے ہیں۔ آئرا کو یہ طاقت دینا اس ڈرامے کو ایک نئی بلندی پر لے جا سکتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کہانی میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، لیکن اسے کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ جی، پہلا، کامران کے کردار کی تبدیلی کو صرف بیانات کے ذریعے نہیں بلکہ اس کی اندرونی کشمکش اور حقیقی فیصلوں کو دکھا کر مزید گہرا اور قابل یقین بنایا جائے۔ دوسرا، کہانی میں بار بار دہرائے جانے والے تصادم معافی کے چکر کو توڑا جائے۔ کامران کی غلطیوں کے ایسے دیر پا اور پیچیدہ نتائج متعارف کروائے جائیں جو کہانی کو آگے بڑھائیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، آئرا کو ایک فعال اور با اختیار کردار بنایا جائے۔ اسے ایسے فیصلے لینے کے موقع دیے جائیں جو کہانی کو نئی اور غیر متوقع سمتوں میں لے جائیں، تاکہ وہ محض ایک محرک کے بجائے اپنی کہانی کی حقیقی ہیروئن بن سکے۔ بالکل۔ ان نکات پر کام کرنے کے بعد جب آپ کا مواد نئی شکل اختیار کر لے تو اسے دوبارہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمیں یہ دیکھنے میں بہت خوشی ہوگی کہ یہ کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے۔